नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़ज़्ल व करम से हमने जो है वो दूसरे सिपारे के 7 रकू जो हैं वो पिछली एपिसोड में ख़त्म किए थे, और आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जो है वो रकू नंबर 8 जो है उसके ऊपर गौर व फ़िक्र करेंगे। गौर व फ़िक्र से मुराद ये है कि अगर आप इस चीज़ को हम अगर अभी सोचें कि जब हमने इस प्रोग्राम का जो है वो आगाज़ किया था तो हमने इसको ये कहा था कि जो एसोसिएशन फॉर इस्लामिक एक्सीलेंस है और जिसके अंदर एक हमारा विंग जो है वो फ्रेंड्स ऑफ कुरान है, इससे मुराद ये है कि हम अपने ऊपर गौर व फ़िक्र करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम के अंदर जो है वो इंसान को गौर व फ़िक्र करने का जो है वो हुक्म दिया है, और गौर व फ़िक्र से मुराद ये है कि कुरान करीम की जो आयात हैं उनसे हम कैसे जो है वो नसीहत हासिल कर सकते हैं। हमारे लिए जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किस तरह की जो है वो नसीहतें हैं, किस तरह की जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है वो हमें वार्निंग्स, जिससे मुराद तंबीह है, वो क्या है, और हम कुरान करीम जो है इनकी आयात से किस तरीके से जो है वो हिदायत तलब कर सकते हैं। ये वो कुरान करीम है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो कि एक सच्चा रब है, उसके हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हबीब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके ऊपर उतरा, और इसमें हिदायत है उन सच्चे मुत्तकीन लोगों के ऊपर जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर पूरा यकीन भी रखते हैं और पूरा जो है वो डरते भी हैं। अगर ऐसा कोई शख्स जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर यकीन नहीं रखता, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ना ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला को एक मानता है, ना ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आखिरत के दिन को मानता है, ना ही जो है वो फ़रिश्तों के ऊपर यकीन रखता है, ना जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तमाम पुरानी इल्हामी किताबें और उनके साथ साथ जितने भी अम्बिया गुज़रे हैं, अगर उनके ऊपर वो यकीन नहीं रखता और फिर उसके साथ साथ आखिरत के दिन पर यकीन नहीं लाता जो कि फ़कत आने वाला दिन है, तो फिर उसके बाद जो है ना ही वो नमाज को कायम कर सकता है और ना ही जो है वो सदक़ात को दे सकता है, ना ही वो ज़कात की प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है। तो जो चीज़ समझनी है वो ये है कि नमाज़ पढ़ने का नहीं बल्कि नमाज को कायम करने का हुक्म है, और उसको कायम करने के लिए जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्राइटेरिया डिफ़ाइन कर दिया है वो है मुत्तकीन होना, मुत्तकी होना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तक़वा इख्तियार करना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरना, उसके आखिरत के दिन पर यकीन रखना, उसके हबीब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसकी अताअत करना, जिससे मुराद ये है कि सीधे रास्ते पर चलना। दीन इस्लाम जो है वो सीधा है, और ये वो दीन है जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है वो क्या कहा, दीन इस्लाम, और दीन इस्लाम से मुराद है सीधा रास्ता मिल जाना। सीधा रास्ते से मुराद क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो क्या कहते हैं, इससे मुराद है सलामती। तो जो चीज़ हमें समझनी है वो ये है कि जब इस्लाम से मुराद सलामती है, और ये इससे मुराद ये है कि दुनिया को जो है वो अमन का गहवारा बना देना। तो अब हम आज जिस रकू को शुरू कर रहे हैं उसमें हम देखते हैं कि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस तरह की जो है वो तंबीह, किस तरह की जो है वो नसीहतें कर रहे हैं, और किस तरह से हमने इनसे गौर व फ़िक्र करके जो है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने आप को बेहतर करना है, अपने माशरे को बेहतर करना है, अपने घरों को बेहतर करना है, अपनी तमाम वो चीज़ें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हमसे एक्सपेक्टेशंस हैं वो किस तरह से जो है वो ये माशरा शो कराए या दिखाए कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मानने वाले हैं। पिछले रकू का जो आखिर था वो ये था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें क्या हुक्म फरमाया कि तुम जो है वो एक दूसरे के माल को नाहक ना खाओ, फ़कत क्या करो कि इंसाफ को कायम करो। माल जो है एक दूसरे के साथ जो है वो ज़्यादती का मामला ना करो, और इसी तरीके से अल्लाह क्या फरमाते हैं कि अपने मुकदमे जो हैं वो हाकिमों के पास ना ले जाओ, हालांकि तुम जानबूझकर ये तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो हक़ है वो क्या बनता है, तो तुम क्यों इस तरह के गलत जो है वो काम करते हो। इससे एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो रब है जिसने हमें पैदा किया, और वो हमारी जो है ना वो रग रग से वाकिफ़ है। उसको वो जानता है कि हम ये काम करेंगे, इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बता दिया कि तुम्हारी जो नफ्स है, जो नफ्स हमारा है, जो तुम्हें बुराई की तरफ धकेलती है, वो तुम्हें धकेलेगी कि तुम क्या करो कि अपने हाकिमों के पास गलत फ़ैसले करवाने के लिए ले जाओ। और फिर उसके बाद अगर आप देखें तो हम क्या करते हैं,
ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا مال کیسے جو ہے وہ غصب کر سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ کس طریقے سے کھاتے ہیں۔ ہم اپنے معاشرے کے اوپر اگر ایک نظر ڈالیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ جب ہم کوئی کاروباری لین دین کر رہے ہوں تو سورہ مطففین کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جب دینے کی بات ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں، کم دیتے ہیں، اور جب اپنے لینے کی بات آتی ہے تو زیادہ لیتے ہیں۔ تو جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے معاملات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم انصاف قائم کریں، ہم کسی کا جو مال ہے اس کو کھانے کی کوشش نہ کریں۔ اب مثال کے طور کے اوپر ایک شخص ہے، اب ایک بچہ ہے اور اس کی ایک زمین ہے، اور وہ جو ہے وہ کمزور ہے، اور وہ بیسیکلی جو ہے وہ معاشرے کے اندر کیا ہے کہ وہ اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ اپنی زمین کا صحیح فیصلہ کر سکے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ذرا سا ہمیں موقع ملتا ہے، ہم پورے طریقے سے جو ہے اس کا مال جو ہے وہ کھا جاتے ہیں۔ ہمیں کوئی شخص کمزور نظر آتا ہے اور ہم جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کمزور ہے، اور ہمارا جو ہے وہ جو نظام کے اندر جو ہماری طاقت ہے، مثال کے طور پر اگر میرا تعلق کسی پولیس سے ہوگا تو میں اس پولیس کی طاقت کو استعمال کر کے اس کا جو مال ہے اس کو غصب کر لوں گا، کھا جاؤں گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے جو کمزور ہے اور میں اس سے جو ہے وہ ایکسٹرا بینیفٹس لے سکتا ہوں تو میں بینیفٹ لے لوں گا۔ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کیا کریں، انصاف کو قائم کریں۔ ہم بیسیکلی کیا قائم کریں، اعتدال کو قائم کریں۔ ہم بیسیکلی کیا کریں کہ ہم اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ سلامتی کو قائم کریں، ہم اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ کیا کریں، امن کو قائم کریں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو یہ آیات ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سنتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مانتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ جو 8واں رکوع ہے اس کے شروع میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے حبیب سے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ کیا ہیں، ان تک اپنی آیات کو اتار رہے ہیں اور ان سے ہم یہ آیات ہم تک جو ہے وہ پہنچ رہی ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم نے جو ہے وہ کیا ہے کہ سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ تحفے، ایک طرح سے تحفہ دیا امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے اندر ہے ہی یہ چیز کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو کچھ بھی پچھلی بیسیکلی امتوں کے اوپر اترا اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اوپر اتارا، اور پھر جو کچھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا، ہم نے ایز اٹ از ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ کیا کر لینا ہے، ایمان لے آنا ہے۔ فقط اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تمام اتری ہوئی چیزوں کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایز اٹ از مان لینا ہے، اس کے فرشتوں کا، اس کے آخرت کے دن کا، جو کچھ بھی اس قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، تبھی ہم ان کے راستے پر چل سکتے ہیں، فقط ہم ان کی اطاعت کر سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر اس چیز کے اوپر جو ہے وہ ایمان لے آئے جو ان کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کی طرف سے اترا، تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کفار کے خلاف ان کی جو ہے وہ بہترین طریقے سے مدد کی، کیونکہ ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مبعوثی اس لیے فرمایا تھا دنیا کے اندر۔ اب ہمارا کام کیا ہے کہ ہم نے ان کی اطاعت کرنی ہے۔ تو ان کی اطاعت سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اوپر چیزیں اتاری ہیں، ان سے ہم نے آج کے وقت کے مطابق تدبر اور تفکر کر کے سمجھنا ہے کہ اس میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے۔ یہ پرانی کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ دنیا کوئی کھیل تماشے کی جگہ نہیں ہے۔ ہم نے یہاں پہ آ کے کھیل تماشا نہیں کر لینا، بلکہ یہاں پہ کیا ہے کہ ہم نے جو ہم کھاتے ہیں، جو خوراک ہم کھا رہے ہیں، اس سے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں طاقت عطا کرتے ہیں، اس طاقت سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان سے انفاق فی سبیل اللہ مینز کہ احسن کام تو کرنے ہی کرنے ہیں، مگر دماغ سے جو ہے وہ غور و فکر بھی کرنا ہے، تاکہ ہم یہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عنایات سے کیا مراد ہے۔ تو اے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے چاند کے بارے میں کہ پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ وہ لوگوں کے کیا ہے کہ تم فرما دو کہ حج، اب بیسیکلی کیا ہے کہ حج کے مقرر کردہ اوقات ہیں، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم اپنے گھروں میں ان کے پچھواڑوں سے آؤ، لیکن نیکی والا وہ ہے جو کس سے ڈرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرے، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو آیت نمبر 199 مینز کے جو 189 مطلب جو آیت نمبر 189 سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جو پیغام دیا،
اس آیت کے اندر وچ از 189 آیا سورہ بقرہ کے اندر، وہ کیا ہے کہ پہلی چیز تو ہمیں ایک چیز کلیئر ہوئی چاند کے حوالے سے۔ اب چاند کے حوالے سے کیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا کہ جو یہودی ہیں وہ مجھ سے پوچھتے ہیں یا ہم سے پوچھتے ہیں، مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ چاند کے بارے میں ان سے پوچھ کے بتائیں۔ مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ چاند کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اس کے اندر بیسیکلی کیا ہے کہ کچھ جو اصحاب تھے، کچھ صحابہ کرام جو تھے، وہ چاند کے بارے میں پوچھتے تھے کہ اس کی جو موٹائی ہے اور پھر یہ جو بیسیکل باریک ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ پورا ہو جاتا ہے، پھر یہ آدھا ہو جاتا ہے، ان سب چیزوں کی جو ہیں وہ کیا وجوہات ہیں۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ان سوالوں کے اوپر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ ان آیات کو اتار دیا کہ آپ کیا بتا دیجئے۔ بیسیکلی کیا ہے کہ یہ چاند جو ہیں اگر آپ دیکھیں تو تم سے لوگ جو ہیں وہ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، بیسیکلی کیا ہے در حقیقت بڑھنے اور گھٹنے کے حوالے سے۔ تو بڑھنے اور گھٹنے کی حکمت کے بارے میں تم سے پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ وہ کیا ہے۔ بیسیکلی کہ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک گلوبل واچ یا گلوبل کلاک کا کام کر رہا ہے۔ مطلب بیسیکلی جو ہمیں جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اب پہلے کیا ہے کہ آج اگر آپ دیکھ لیں تو اس کے اندر بہت ساری جو اقوام ہیں، جس کے اندر ہم دیکھیں تو کورینز ہیں، جاپنیز ہیں، اور اس طریقے سے جو مسلمان ہیں آج کے، تو انہوں نے بیسیکلی کیا ہے کہ انہوں نے قمری مہینوں کے حساب سے جو ہے وہ چیزوں کو فائنلائز کیا ہوا ہے۔ مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے لیے اگر آپ دیکھیں تو عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے، رمضان کے مہینے ہیں، ہمارا جو بیسیکلی پورا کا پورا ٹائم ہے وہ تمام قمری مہینوں کے ساتھ جو ہے وہ لنک کر دیا، جس سے مراد کیا ہے کہ چاند کے گھٹنے سے اور چاند کے بڑھنے سے اور چاند کے نکلنے سے ہم لوگوں کے اگر ہم دیکھیں تو چیزیں جو ہیں وہ فائنلائز تو ہو رہی ہیں، مگر آج ہم نے بیسیکلی کیا کر دیا ہے کہ اپنی دنیا کے اندر اس ٹائم کو ہم نے کیا کر دیا ہے کہ قمری پورے کے پورے پروسیس کو اگر ہم دیکھیں تو اس وقت ایک دنیا کے اندر ایک اینٹی میریڈین اور پوسٹ میریڈین بیسیکلی جو ہے وہ ایک جس کو ہم کہتے ہیں ایک جو گلوبل سٹینڈرڈ ہے ٹائم کا، اس کو ہم نے سیٹ کر لیا۔ مگر ہم دیکھیں تو پچھلی جو قومیں تھیں انہوں نے بیسیکلی کیا تھا کہ اسپیشلی اگر آپ دیکھیں تو پرانی جو تہذیبیں تھیں تو اس سے ہمیں 3 4 5 چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ چاند کو استعمال کیا جاتا تھا وقت کے لیے، بیسیکلی قمری وقت کے لیے کے حوالے سے جو پرانی تہذیبیں تھیں۔ اچھا، اب اس کو ہم نے کہہ سکتے ہیں کہ آج ہم نے اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیجیٹل اور پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اینالاگ پروسیس کے اندر بیسیکلی پراپرلی کوانٹیفائی کر کے ہم نے سمجھنے کی کوشش کر کے یا سمجھ لیا ہے کچھ نہ کچھ۔ مگر پہلے بھی قومیں کیا کرتی تھی کہ اس سے جو ہے وقت کا تعین کرتی تھی ان سمپل ورڈز چاند کے حوالے سے۔ دوسرا کیا پوائنٹ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو احکامات ہیں ان کو چاند سے لنک کر دیے، مگر صرف چاند کا یہی کام نہیں ہے اگر اس کو ہم دیکھیں۔ مگر پہلے کیا تھا کہ جو پرانی کچھ قومیں تھیں وہ بیسیکلی چاند کی پوجا بھی کرتی تھیں، مطلب چاند کو اپنا رب بھی سمجھتی تھیں۔ تو اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ چاند صرف اور صرف جو ہمیں چیز سمجھنی ہے وہ کیا ہے کہ یہ ایک گلوبل کلاک کا کام کر رہا ہے، جس سے جو ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے بہت سارے جو تہوار ہیں وہ لنکڈ ہیں چاند کے ساتھ۔ مگر در حقیقت اگر ہم دیکھیں تو چاند جو ہے وہ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو خلیفہ ہے اس کی بیسیکلی اسی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ مطلب میں مثال کے طور کے اوپر وہ لوگ، یہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ احمق لوگ جو چاند کو اپنا رب سمجھ بیٹھے یا سورج کو اپنا رب سمجھ بیٹھے، تو ہم نے کیا چیز دیکھنی ہے وہ کیا ہے کہ اب جو آج کی سائنس ہے کہ اس سائنس کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو یہودی تو بیسیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو چیک کر رہے تھے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی ہیں تو انہیں کتنا علم ہے، مگر یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان کے ساتھ جو کنیکشن تھا وہ کتنا اسٹرانگ تھا کہ دنیا کے اوپر جو ہے جو لوگ ان سے سوال کر رہے ہیں، جو صحابہ کرام آ کے اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں، اس کا جواب آپ یہ دیکھیں کہ جو صاحب قرآن ہیں ان کا جواب خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مبارکہ جو ہے وہ جبرائیل امین کے تھرو دے رہی ہے، اور آج تک آپ دیکھ لیں تو وہ کتنا جواب ریلیونٹ ہے، اور قیامت کے دن تک یہ قرآن کریم جو ہے یہ ایک معجزہ رہے گا تمام سوالوں کے جواب کے حوالے سے، اور لوگ آج بھی جو ہے وہ اس سے نصیحت حاصل کر رہے ہیں۔ قیامت تک یہی وہ قرآن ہے جو بیسیکلی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہترین ہمارے لیے ہم اس کو یہ کہیں کہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم فالو کر کے ہدایت بھی لے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ
ایک صحیح راستہ جو ہے اس طرف بھی جا سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہم اس کو سائنٹیفکلی دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آج سائنس یہ بتاتی ہے کہ ایک گرینڈ یونیورس ہے، اور یہ بھی سائنس کو نہیں پتہ کہ ایک یونیورس ہے یا ایک سے بھی زیادہ یونیورس پاسبل ہی ہیں۔ اس یونیورس کے اندر جو ہے وہ آج کی سائنس یہ بتاتی ہے کہ جو گلیکسیز ہیں ان کی تعداد کیا ہے کہ بیسیکلی یہ ٹریلینز کے اندر جو ہیں وہ گلیکسیز موجود ہیں، مطلب ٹریلینز کے اندر۔ ایک ہم اس کو یہ کر لیتے ہیں کہ دنیا ایک فار ایگزامپل ساری کی ساری اگر ہم پوری کائنات کی بات کریں تو ایک کائنات، ایک یونیورس، اس یونیورس کے اندر ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف گلیکسیز۔ اب اگر آپ دیکھیں تو ان گلیکسیز کے اندر جو ہے وہ پورا آپ کا سولر سسٹم اویلیبل ہے، اور اس سولر سسٹم کے اندر ایک پلانٹ جس کو ہم پلانٹ ارتھ کہتے ہیں، اوبیسلی ایک ملکی وے، اور ملکی وے کے اندر ایک پلانٹ ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس سٹارز ہیں، اور سٹارز کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو جو ہمیں بیسیکلی چاند کے لیے یا مون کو سمجھنے کے لیے ہم نے چیز دیکھنی ہے تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ یہ ایک ہم بہت ساری آرٹیفیشل سیٹلائٹس بھیج رہے ہیں، اصل میں جو چیز سمجھنی ہے یہ ایک نیچرل سیٹلائٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اب ہو کیا رہا ہے بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ دنیا جو ہے بیسیکلی کیا کر رہی ہے، یہ سورج کے گرد تو گھوم رہی ہے، مگر جس طریقے سے یہ گھوم رہی ہے بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو آپ کا پورا جو سولر سسٹم ہے اس کے اندر جو سٹارز ہیں، اور سٹارز کے ساتھ ساتھ بیسیکلی جتنے بھی سٹارز ہیں وہ تمام چیزیں بیسیکلی در حقیقت گھوم رہی ہیں۔ مطلب ہم لوگ بیسیکلی تو اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے آپ کو بالکل ایک اسٹیشن چیز سمجھتے ہیں، بٹ در حقیقت یہ دنیا ایک ہوا کے اندر کھڑی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک پلانٹ، اور مسلسل یہ ٹریول کر رہا ہے۔ سو دیٹ مینس کہ ہم بھی ٹریول کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے کہ ہم ایک بیسیکلی کیا ہے کہ ہم ایک گلیکسی کے اندر ہیں، اور پھر کیا ہوگا کہ فار ایگزامپل ہم کور میں چلے جائیں گے تو ایک اور گلیکسی کے اندر انٹر ہو جائیں گے، وہاں سے ہم بیسیکلی اس گلیکسی سے نکلیں گے تو اگر آپ دیکھیں عالم برزخ کی بات ہوتی ہے، ہم ایک اور بیسیکلی گلیکسی میں چلے جائیں گے۔ قیامت کے حوالے سے ہم دیکھیں تو جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ملحد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں وہ بیسیکلی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو طاقتیں ہیں ان کو سمجھنے سے قاصر ہیں، جو ہمیں چیز سمجھنی ہے۔ مطلب ہماری انسان کی جو اوقات ہے ابھی تک آپ دیکھیں تو ہم اس پلان، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں کہ میں مسلسل اس کو بڑھا رہا ہوں، مطلب یہ بڑھتی جا رہی ہے، کم نہیں ہو رہی، بڑھ رہی ہے، مسلسل بڑھ رہی ہے، اور قرآن اس کو کہہ رہا ہے، سائنس بھی اس چیز کو یہ کہہ رہی ہے کہ جی بالکل ہر چیز جو ہے وہ اسی طریقے سے بڑھ رہی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی چیز بتائی ہے کہ یہ اسی طریقے سے جو ہے وہ چل رہی ہے، مطلب یہ تمام چیزیں کس میں ہیں، اپنے مدار میں ہیں۔ ناؤ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت کا ہم اندازہ لگائیں کہ ہم کتنی ولنریبل پوزیشن کے اندر ہیں، کہ اسٹار سے مراد کیا ہے۔ اگر ہم اس کو اس طریقے سے کر لیں کہ اسٹار ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر بیسیکلی ہیٹ اور انرجی موجود ہے، یہ اسٹار ہے۔ ہم پلانٹ ارتھ کی بات کریں تو اس کے اندر بیسیکلی جو ہیٹ اور انرجی ہے وہ نہیں ہے۔ اب مثال کے طور کے پر آپ دیکھیں تو آج مطلب یہ جو ولنریبلٹی ہے اس دنیا کی اگر ہم سمجھیں جہاں پہ ہم رہتے ہیں، جس کو ہم بیسیکلی پلانٹ ارتھ کہتے ہیں، اگر پلانٹ ارتھ کے اندر سورج کا رول ختم ہو جائے، اب سورج تک کیا انسان کی کتنی رسائی ہے؟ مطلب مثال کے طور کے پر میں ایک پوری دنیا کے جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں وہ ایک تو یہ کہ سورج کو کنٹرول کرنے کی، کیا وہ کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ مطلب میرا یہ سوال بیسیکلی ان ملحد لوگوں سے ہے کہ کیا سورج کو انہوں نے قابو کر لیا اپنے، یا وہ اس کو اس کنٹرول میں لے آئے ہیں کہ وہ جیسے نکل رہا ہے جس مدار میں اس کو اس کے اگینسٹ کسی اور مدار سے سائنٹیفکلی چینج کر کے کہیں اور سے نکالیں، کوشش کر رہے ہیں سمجھیں کہ وہ کیا ہے، ابھی تو یہ کوشش چل رہی ہے۔ دوسرا اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر آپ دیکھیں تو جو چاند ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کنٹرول میں رکھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر سورج سے اس پلانٹ ارتھ کو انرجی نہیں ملے گی تو ہماری جو بیسیکلی ایگزسٹنس ہے وہ کہاں رہ جائے گی۔ اگر چاند جو ہے جس کا کنیکشن اگر آپ دیکھیں، جو چاند نکل رہا ہے، ایک تو اوبیسلی انسان کیونکہ یہ بیسیکلی اس کی مخلوق کے تابع ہی ہے، یا ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں تابع اس کانٹیکس میں ہے کہ در حقیقت تو اللہ کے تابع ہے مگر کام ہماری کر رہا ہے۔ آج مثال کے طور کے اوپر اگر سورج نہ ڈوبے اور چاند نہ نکلے تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو بیسیکلی وہ ایگزسٹنس جو پانیوں کے اندر ہے ساری کی ساری، وہ کس طریقے سے زندہ رہے گی، اور کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ بیسیکلی چاند کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے اس سارے کے سارے۔ اگر آپ دیکھیں تو وہ زندگی جو اس وقت پانیوں کے اندر ہے یا سمندروں کے اندر ہے، اور اس کی لہریں جو ہیں وہ کس طریقے سے کنیکٹ ہوتی ہیں، اور لہریں کس طریقے سے جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، کس سے لنکڈ ہو کے، بیسیکلی چاند سے، اور ہر چیز کس کے کنٹرول میں ہے،
اگر ہم اس کو اس طریقے سے سمجھیں تو جو لوگ چاند، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ ہمارے وقت کو قمری مہینے سے جو ہے وہ جوڑ دیا ہے. مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر آپ دیکھیں تو ہر چیز کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ کو کیا چیز سمجھ میں آئے گی؟ ایک لاجیکل جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ڈیزائن نظر آئے گا. اور وہ کیسے ہے؟ اگر ہم جہاں تک چاند کا تعلق ہے تو یہ دیکھیں تو یہ تقریباً جو زمین سے تقریباً 3,89,000 مطلب 3,89,000 میل دور جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہے؟ زمین سے ہے اس وقت. بیسیکلی اگر ہم دیکھیں جو کر کیا رہا ہے کہ تقریباً 29 دن 6 گھنٹے 44 منٹ 28 سیکنڈ 2.8 سیکنڈ جو ہے وہ زمین کے گرد ایک چکر لگا رہا ہے. مطلب اس کی جو اگر آپ پوری کی پوری آپ پروسیس دیکھیں. اچھا ان قمری مہینوں کے حساب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے؟ اس کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لنک کر دی ہے کس چیز کو؟ رمضان کو، روزے کے مہینے سے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ قمری مہینوں کی جگہ اگر شمسی ہو جاتا تو اس دنیا کے اندر کیا تھا؟ جو شخص جون میں روزے رکھ رہا ہے وہ جون میں روزے رکھتا، جو شخص شدید ترین دسمبر کی ٹھنڈ میں روزے رکھ رہا ہے تو وہ بیسیکلی کیا کرتا؟ شدید ترین دسمبر کی سردی میں روزے رکھتا. مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آپ یہ دیکھیں کہ ایک چیز آپ کو ہر جگہ جو نظر آئے گی، اور وہ کیا نظر آئے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر کیا قائم کیا ہے؟ عدل قائم کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو کیا کیا؟ متوازن رکھا ہے. بیلنس نظر آئے گا آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر چیز کے اندر کہ اگر اس کو قمری مہینے سے لنک کر دیے ہر چیز کو، اور بیسیکلی چاند کو بیسیکلی ایز اے گلوبل کلاک اور اس کو بیسیکلی ٹائم کے ساتھ لنک کر کے ساری کی ساری چیزیں صحیح کر دی ہیں. جس کے اوپر آپ دیکھیں تو مسلمانوں نے کیا کیا کہ جو علم فلکیات ہے اس کی بنیاد رکھی، اور اسی علم فلکیات کی بنیاد کے اوپر جس کو بیسیکلی اس کی بنیاد رکھنے والے خود مسلمان تھے. آج آپ دیکھیں تو دنیا فلکیات کی دنیا کے اندر کس حد تک جو ہے وہ بیسیکلی کیا کر رہی ہے؟ ایکسپلوریشن کر رہی ہے، ایسٹرونومی سائنسز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. کتنا جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ کہاں جانا شروع ہو گیا اس آربٹ سے نکل کے. اور آپ یہ دیکھیں میں جتنی بھی آپ کو ریسرچز بتا رہا ہوں یہ بھی انفارچونیٹلی بیسیکلی کس کی ہیں؟ ان لوگوں کی ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ جن مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا تھا کہ وہ جا کے دنیا کو بتائیں کہ علم کیا ہے، وہ بیسیکلی آپ دیکھیں تو خود اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم موجود ہے اور سورج پورے آب و تاب سے جو ہے وہ حرارت اور انرجی مسلمانوں کو ایسے ہی دے رہا ہے جیسے کہ ان لوگوں کو دے رہا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے. مگر ہماری آپ دیکھیں کہ جو ذہن اور جو ہمارا علم ہے وہ بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہو گیا ہے کہ نہ ہم کچھ کام کرتے ہیں، نہ ہم کچھ سوچتے ہیں، نہ غور و فکر کرتے ہیں، نہ سائنس میں اسٹرائیو کرتے ہیں، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہکشاؤں جو ہیں ان کو ایکسپلور کر رہے ہیں، نہ وہ اس پورے کے پورے جو گلیکسیز اینڈ آربٹس کا جو سسٹم ہے نہ اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ کوئی سائنٹیفک انوینشنز کر رہے ہیں بدقسمتی سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خلیفہ ایسا نہیں ہو سکتا جو بیسیکلی معاشرے میں بہتری اور پروگریس نہ لائے اور ان چیزوں کے اوپر غور و فکر نہ کرے اور اس کے اوپر فبأي آلاء ربكما تكذبان نہ کہے، اور جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کو نہ بلند کریں ان سب چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی کہ ہم دیکھیں کہ ہماری اوقات کیا ہے. اور جب ایک انسان اپنی ضد میں اللہ کا انکار کرتا ہے تو آپ سوچیں کہ وہ اپنے اوپر کتنا بڑا جو ہے وہ اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب ہے کہ اس شخص کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ بیسیکلی در حقیقت اس کو ہدایت سے دور کر دیا، ہدایت سے عاری کر دیا، اور جو ہے وہ دین اسلام جو ہے اس کی جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ نا آشنا ہے. تو اس کے بعد آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیسیکلی فوراً سے جو نیکسٹ بات کیا کی کہ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے خوف کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بیسیکلی جو چیز تمہیں سمجھنی ہے وہ کیا ہے کہ تم ڈرو کس چیز سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے. کس چیز سے ڈرو؟ اس چیز سے ڈرو کہ اپنی جو آپ کی جو ولنریبلٹی ہے وہ دیکھو کہ تم کتنے کمزور ہو، تم کتنے کمزور ہو اور تمہاری اوقات کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے. سورج کے سائز کو دیکھو، اگر تم رب ہو تو سورج کو مشرق کی جگہ مغرب سے نکال کے دکھاؤ. اگر تم رب ہو تو بیسیکلی اس سورج کے اندر کچھ کیا کر سکتے ہو تم اس کے ساتھ؟ مطلب ابھی تم نے کیا ایکسپلور کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو قرآن ہے وہ ہمیں بیسیکلی کس طرف پونڈر کروا رہا ہے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم نے ہر چیز کو قابو کر لیا ہے یا کنٹرول کر لیا ہے تو تمہاری اوقات ہی کیا ہے، اور دنیا جو ہے اس کا سائز ہے کیا؟ سائنس خود بتا رہی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اپنی وحدانیت، اپنی طاقت جو ہے اس کو بیسیکلی ان چیزوں سے لنک کر کے بتا رہے ہیں کہ جو لوگ بیسیکلی سورج کو اپنا رب بنا کے، اور وہ بیسیکلی وہ آتش پرست جو بیسیکلی جو ہے وہ چاند کو اپنا رب سمجھ کے، اب دیکھیں تو ملت ابراہیمی سے مراد کیا ہے اور دین اسلام دین ابراہیمی ہے کیا
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر کیا تھا کہ کیا یہ سورج جو ہے یہ میرا رب ہے، یہ تو پھر غروب ہو گیا، تو یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ چاند جو ہے کیا یہ میرا رب ہے؟ تو یہ تو پھر یہ بھی ختم ہو گیا، تو پھر میرا رب کون ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیسیکلی جو ہے وہ انسان کو بتا رہے ہیں کہ یہ سورج اور چاند بیسیکلی کیا ہے کہ صرف اور صرف یہ تمہاری سروس کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور تم یہ دیکھو کتنے بڑے بڑے ہیں۔ تو میرے لیے ان کو بنانا اگر اتنا آسان ہے، مطلب یہ جو پوری کی پوری یونیورس ہے اور اس کے اندر جو ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف گلیکسیز ہیں، اور اس کے اندر پورا کا پورا جو سولر سسٹم ہے، اور اس سولر سسٹم کے اندر پھر سارے کے سارے جو سٹارز ہیں، اور وہ سٹارز ان کے اندر آگ، ان کی ہیٹ، ان کی انرجی کون کنٹرول کر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد تمہارا ایک چھوٹا سا پلانٹ ارتھ جس کے اندر تم ہو، اور پھر تم میرا ہی انکار کر دیتے ہو۔ تو انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے وہ جو نہ ڈرنا ہے، اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کیا کرو کہ بیسیکلی میری جو بات ہے اس کو مانو، میری جو بات میں تمہیں کر رہا ہوں وہ سمجھو۔ اب اس کے اندر بیسیکلی کیا تھا کہ اس کا جو دوسرا پارٹ ہے اسی آیت کا، اس میں جو ریچولز اور کسٹمز تھے بیسیکلی اس وقت کے جو عربس تھے ان کے، وہ یہ تھے کہ وہ بیسیکلی جو حج کے وقت تھے ان کا ایام ہے، فار ایگزامپل جیسے کہ انہوں نے اب حج کے ٹائم کے اوپر اگر وہ گئے اور انہوں نے احرام پہن لیے، تو اس کے بعد کیا تھا کہ ان کے کسٹمز اور ریچولز میں یہ تھا کہ وہ گھروں کے فرنٹ میں انٹر ہونے کے بجائے پیچھے سے انٹر ہوا کرتے تھے، اور وہ بیسیکلی اس کو باعث نیکی سمجھتے تھے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آج ہم دیکھ لیں ہمارے بہت سارے ریچولز اور کسٹمز ایسے ہیں جن کا تعلق روایات سے تو ضرور ہے مگر دین سے نہیں ہے، اور وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر آپ دیکھیں کہ عام فہم چیز ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ اس وقت مثال کے طور کے اوپر ہم دیکھیں تو بہت سارا جو پیری مریدی کا سلسلہ تھا وہ روایات سے لنک تو ہے مگر اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اور اس کو ہم جو ہے فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں جیسے مولویزم ایک بیسیکلی پروفیشن بن گیا، تو اس پروفیشن کے اندر آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ فرقہ پرستی کے آنے کی وجہ سے دین اسلام میں لوگ کرنا شروع ہو گئے، جیسے کہ یہ نیکی ہے مگر در حقیقت تو وہ نیکی نہیں ہے۔ اس طریقے سے دیکھیں تو آج کل مثال کے طور کے اوپر جو ہے وہ نعت خوانی جو ہے، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کرنا اور اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعت پڑھنا، مگر آپ یہ دیکھیں کہ اس نعت خوانی کے اندر جو ہے وہ اس حد تک اس کا ایک کمرشل اسپیکٹ آ گیا ہے کہ لوگ ایک شخص کے اوپر پیسے پھینک رہے ہوتے ہیں اس چیز کے لیے کہ ہمیں جو ہے یہ نیکی کا کام ہے۔ کیا یہ دین اسلام سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے؟ کیا یہ قرآن کریم سے چیز ثابت ہوتی ہے؟ کیا یہ صاحب قرآن جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چیز ثابت ہوتی ہے؟ قرآن کریم تو یہ بتاتا ہے کہ جب مثال کے طور پر میرے انبیاء کی مثال، مطلب اپنے انبیاء کی بات کرتے ہوئے کہ تمہیں یہ حق کی طرف بھی بلاتے ہیں اور تم سے کوئی معاوضہ بھی طلب نہیں کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہمیں جو چیز سمجھنی ہے وہ کیا ہے کہ انہوں نے تو ملکہ بلقیس سے جو ہے وہ کچھ تحفہ تک بھی قبول نہیں کیا تھا کہ میرے پاس جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اجر ہے، جو مجھے ملنا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ تو کہنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تم جو ہے وہ بالکل ایسے اندھوں کی طرح کی تقلید نہ کر لو، بلکہ جو دین اسلام ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اگلی آیت میں، اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور لڑائی اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگلی آیت میں اس کو بیسیکلی کہ اللہ یہ جہاد کے حوالے سے ہی ہے، اور ان کو بیسیکلی کیا ہے کہ ان کافروں سے یا ان کافروں کو جو تم سے لڑیں جہاں پاؤں قتل کرو، اور انہیں وہاں مکہ سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور ان کا سازشی فتنہ تو قتل سے بڑھ کر سخت ہے، اور ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو یہاں تک کہ وہ خود تم سے وہاں لڑیں، پھر اگر وہ تم سے مسجد حرام میں لڑیں تو تم بھی انہیں وہاں قتل کرو، ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ اب دیکھیں جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ میں انشاءاللہ العزیز اگلی جو ایک آیت ہے اس کو بھی ایڈ کروں۔ پھر اگر وہ کفر اور لڑنے سے باز آ جائیں، مطلب کفر اور لڑنے سے باز آ جائیں تو انہیں کچھ نہ کہو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پھر ہم اس سے اگلی جو اگر آیت ہے اس کو بھی پڑھیں، اور جو تم سے لڑیں ان سے لڑو یہاں تک کہ ان کا جو سازشی فتنہ باقی نہ رہے اور دین عبادت ایک اللہ ہی کے لیے ہو جائے، پھر وہ اگر لڑائی سے باز آ جائیں تو زیادتی ظالموں کے سوا کسی پر جائز نہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں بیسیکلی جو یہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقریباً 4 آیات ہیں، مطلب یہ تقریباً کوئی 190 سے لے کے اگر ہم دیکھیں تو 193 تک جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز کے اوپر بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لڑو۔
اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لڑو تو بیسیکلی جو کنڈیشنز ہیں اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمیں غور و فکر کرنے کا جو ہے وہ ان آیات کے اوپر موقع ملتا ہے۔ ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ جہاد سے مراد یہ ہے کہ آپ خالصتاً جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کا نام بلند کرنے کے لیے اور اس کے دین کو جو ہے نا وہ غالب کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ جہاد کر سکتے ہیں۔ اب جہاد سے مراد کیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو احادیث کی روشنی کے اندر جو ہے وہ دو طرح کی جو احادیث ہیں وہ بہت ہی زیادہ جو ہیں وہ ریلیونٹ ہیں۔ ایک جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے کہ در حقیقت جہاد اور جہاد کی تیاری، مطلب مثال کے طور کے اوپر ہم آج اس معاشرے کو دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ فتنہ جو ہے اس کو قتل سے بھی زیادہ جو ہے وہ خطرناک ترین یا سنگین ترین ظلم جو ہے وہ ظلم کہا ہے۔ مراد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی شخص کسی شخص کو قتل کرتا ہے تو وہ ایک شخص کا قتل ہے۔ اب یہ کتنا بڑا گناہ ہے اللہ سبحانہ، مطلب قرآن کی روح سے، مطلب ایک شخص کا قتل جو پوری انسانیت کا قتل ہے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو فتنہ ہے وہ اس سے بھی بڑا ظلم۔ تو پہلے تم کیا کرو کہ جو فتنے والی چیزیں ہیں بس بیسیکلی در حقیقت ان کو ختم کرو۔ اب ہم ان تمام آیات کی روشنی میں اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک وہ ہے کہ جو بیسیکلی ڈائریکٹ لڑائی ہے، مطلب اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مسلمان اور مومنین ہیں وہ ہیڈ ٹو ہیڈ کفار مین سے کافروں سے لڑ رہے ہیں، جس کا خالصتاً مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام جو ہے وہ قائم کر دیا جائے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام کیا ہے؟ نظام عدل قائم کرنا، انصاف کو قائم کرنا۔ ہم اس کی فار ایگزامپل پریپریشن کر رہے ہیں، لیٹ سپوز آج جس دور میں جس وقت میں ہم رہتے ہیں تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ کیا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو چوری، ڈاکہ زنی، استحصال، ظلم، بربریت، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ناانصافی، اور پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو قتل عام، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو پولیس کے اندر کرپشن، اور پھر اس کے بعد عدالتی جو ہے وہ رشوت کا نظام، ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں ان کے اندر رشوت کا نظام، ان تمام چیزوں کو، اور آج کے دور کے اندر اوبیسلی ٹیررزم، اور یہ بیسیکلی جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ٹیررزم کا ہم نے نام لینا شروع کر دیا ہے، اور ٹیررزم آ بھی چکا ہے، ہم ہر چیز کو وہ ٹیررائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں کی مسجدوں کے اندر دھماکے ہو رہے ہیں بیسیکلی۔ میرا ایک کویسچن بیسیکلی یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ جہاد سب سے عظیم ایک جہاد ایک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظام کو قائم کر دینا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام قائم کر دینا ہے، اس معاشرے کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ امن کا نظام قائم ہوتا ہے۔ جب نظام امن قائم ہو جاتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام قائم ہو جاتا ہے، پھر وہ جو ہے وہ بیسیکلی کیا کرتا ہے کہ ان لوگوں سے جہاد کا حکم یا جہاد کے خلاف مینس کہ ان کے خلاف لڑتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظام کے خلاف لڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو فتنہ ہے وہ کتنا ہے؟ در حقیقت سب سے بڑی جو چیز یہ ہے کہ جو جہاد اکبر آج کے اندر ہے وہ بیسیکلی کیا ہے؟ تیاری ہے اس جہاد کی کہ ہم تیاری کریں۔ مثال کے طور کے اوپر آج مثال لیٹ سپوز ہم بات کرتے ہیں کہ وہ لوگ یہودی ڈکلیئرڈ ہیں کہ اللہ کے دشمن ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف آپ دیکھیں تو مسلمانوں کا قتل عام ہے۔ 1 لاکھ لوگ کم سے کم اس وقت فلسطین کے اندر جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، اور در حقیقت مظلوم لوگ تھے، ظالم۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ کیا کرو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام کیسے قائم کرو؟ مظلوم کا ساتھ دے کر اور ظالم کا بھی ساتھ دے کر، کس طرح سے اس کا ہاتھ روک کے۔ اب ہم اگر اب سوچیں اپنی گروبانوں میں بھی جھانکیں اور اپنے جو ملکی حالات ہیں اس کو بھی ہم دیکھیں تو ہمارے اقتصادی حالات کیا ہیں، ہمارے تعلیمی حالات کیا ہیں، ہمارے جو بیسیکلی اس ٹائم دنیا کے اندر جو ہمارا ایک کنٹرول ہے وہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ بیسیکلی کیا کرو؟ لڑو اللہ کے دشمنوں سے، مگر لڑو تب جب بیسیکلی کیا ہے کہ آپ اس کیپیبل بھی ہو۔ ہماری اپنی جو کیپیبلٹیز ہیں وہ کیسی ہیں؟ مطلب ہم نے کیا اپنے آپ کو اقتصادی ڈیولپ کیا؟ کیا ہم نے کوئی تعلیمی میدان کے اندر ایسا کوئی کام کیا کہ ہم جو ہے وہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو یا اپنے دین اسلام کو غالب کرنے کی پوزیشن میں ہوتے؟ مطلب اگر ہم دیکھیں تو ہمارے حالات و واقعات کیا ہیں، تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کے وہ فتنے جو ہمارے اپنے ملک کے اندر موجود ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے کیا اس کے خلاف جہاد نہیں ڈکلیئر کرنا چاہیے۔ مطلب مثال کے طور کے اوپر میں رشوت لے کے حرام کھا کے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ رشوت لے کے حرام کھا کے لوٹ کھسوٹ کر کے، اور سرکاری ادارے کے اندر جو اس جگہ پہ میں بیٹھا ہوا ہوں وہاں پہ میں بیسیکلی جو ہے وہ سسٹم کو
جو اپنی میرے پاس اتھارٹی ہے اس کا مس یوز کر کے میں ایک باہر جا کے کسی عیسائی اور یہودی کو اسلام یا بیسیکلی دین اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، تو یہ کیسی دعوت ہے؟ میں ایک مسجد میں امامت کر کے اور وہاں پہ بیٹھ کے حرام کھا کے میں کس کو جو ہے وہ دین اسلام کی دعوت دے رہا ہوں؟ میں ایک جج فار ایگزامپل جو ہے وہ کسی عدالت میں ہوں اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر میں بیسیکلی کیا ہے کہ سزائے موت کا جو قاتل ہے، جس نے بیسیکلی جس کو سزائے موت ہو چکی ہے، جو ڈکلیئرڈ ہے، جس نے قتل کیا ہے، اس کو میں 2 کروڑ روپے لے کے 1 کروڑ روپے لے کے اور اس کو بیسیکلی میں انصاف کے کٹہرے سے چھوڑ دیتا ہوں، اور پھر میں کہیں جا کے کسی کو یہ کہوں کہ تم کلمہ پڑھو اور تم اسلام قبول کرو۔ یہ کیسا عجیب و غریب سا جو ایک معاشرہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ مطلب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا، فتنے سے مراد کیا ہے؟ فتنے سے مراد ہی یہی ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے کریں کہ کسی چیز کا علیحدہ ہو جانا۔ علیحدہ سے مراد کیا ہے کہ آگ کے اوپر آپ کیا کر دیں، آپ سونے کو آگ کے اوپر رکھ دیں جس میں سے اصل اور نقل علیحدہ ہو جائے۔ یہ ہے فتن سے مراد، بیسیکلی فتنے سے فتن ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم میں سے مومن کی جماعت کہاں پہ ہے، متقین کی جماعت کہاں پہ ہے؟ دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے تو ہمیں خالصاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ تو جو فرقہ پرستی ہے وہ کیا ہے؟ کیا اس سے اس معاشرے کے اندر فتنہ نہیں ہوتا؟ تو بیسک جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ہے وہ جہاد قائم کرنا ہے، اور جہاد سے مراد ہی یہی ہے کہ ہم اپنا جو قبلہ ہے اس کو ٹھیک کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم سب کے سب جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، پچھلی جو آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاند کے بارے میں بتایا کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طاقت پہ بھی یقین ہے کہ وہ کتنا طاقتور ہے، کیا ہم اس کی بات مانتے بھی ہیں یا نہیں مانتے؟ یا یہ نہ ہو کہ ہم اسی سوچ کے اندر یہ تمام برائیاں کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جائیں، اس سوچ میں کہ یہودی کیونکہ اللہ کا انکار کرنے والا ہے اور وہ جہنم میں جائے گا، اور ہم خود جو ہیں وہ معاذ اللہ استغفر اللہ فتنہ کرنے والے ہوئے، یہ فتنہ انگیزی کرنے والے ہوئے مسلمانوں کے اندر، تو ہم کہاں ہوں گے ان آیات کی روشنی میں؟ مطلب کفر سے بھی بڑا گناہ فتنہ ہے۔ تو جب کوئی شخص لوٹ کھسوٹ کرتا ہے، جب کوئی شخص رشوت لیتا اور رشوت دیتا ہے، جب کوئی شخص ناانصافی قائم کرتا ہے، جب کوئی شخص غلط پرچہ کاٹتا ہے، جب کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ اپنے مال کے لیے ایک غلط بیسیکلی ٹیسٹ کرواتا ہے، جب کوئی شخص جو ہے وہ بیسیکلی اپنی سبزیوں کے اندر جو ہے وہ ملاوٹ کرتا ہے، اپنی دوائیوں کے اندر ملاوٹ کرتا ہے، تو وہ کون سا شخص ہے؟ کیا وہ فتنہ کرنے والا نہیں؟ جب کوئی شخص استحصال کرتا ہے، جب کوئی بیسیکلی شخص اس بینکنگ سسٹم کا حصہ بن کے کسی جو مظلوم ہے اس کی جو ہے وہ تباہی نکالتا ہے۔ میرے سامنے آئے دن یہ چیزیں آتی ہیں کہ ایک شخص تھا، اس نے کاروبار کے لیے ادھار لیا بیسیکلی ایک بینک سے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اس کو نقصان ہو گیا، اور اس وقت حالت یہ ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ وہ خودکشی کے قریب بیٹھا ہوا ہے۔ یہ اس سے بڑا کوئی استحصال ہو سکتا ہے؟ ابھی اس نے بینک کا جو پیسہ ہے وہ بھی واپس کرنا ہے، اس کے اوپر جو سود ہے وہ بھی واپس کرنا ہے، اور اس کے اوپر بڑا سا نام لکھا ہوا ہوتا ہے اسلامک بینکنگ۔ یہ کون سا اسلامک بینکنگ کا نظام ہے؟ اور ہم کس منہ سے جو ہے وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں ان سب چیزوں کے ساتھ؟ مطلب ہم پریکٹیکلی دیکھیں کہ میں یہ چیز دیکھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے ساتھ ہی انسیڈنٹس ہوتے ہیں۔ ہمارے دوست یار ہمیں یہ چیز بتاتے ہیں کہ جب ہم کسی سرکاری ادارے میں اپنا کوئی کام کروانے جاتے ہیں تو وہ منہ پھاڑ کے رشوت مانگتے ہیں، اور انٹرسٹنگلی اگر آپ دیکھیں تو ان ڈاکومنٹس کی کوارڈینیشن یا ان کو پروسیس کرنے کے لیے ہم اگر کوئی عیسائی رکھ لیں، جیسے کہ ہم لوگوں نے رکھا ہوا بھی ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ کس منہ سے ہم نے اس عیسائی کو اسلام کی دعوت دینی ہے جب میرا اپنا بھائی کلمہ طیبہ پڑھ کر اس سے رشوت مانگ رہا ہوتا ہے؟ تو کون سا اسلام اور کیسا اسلام، اور کس طرح سے بیسیکلی ہم جہاد کے اعلان کر دیتے ہیں؟ مطلب ایک وہ جماعت جو لوگوں کے حرام مال پہ معاذ اللہ استغفر اللہ، جہاں پہ بیسیکلی جو ہے وہ صرف اور صرف ایزی منی کا انفلکس ہو، اس سے دین اسلام کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بیسیکلی کلیئر کٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ فتنے کے حوالے سے کہ فتنہ کیا ہے۔ اس کے بعد جب انسان ایسا کوئی معاشرہ قائم ہو جائے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام نافذ ہو جائے، تو اس کے بعد پھر کیا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کنڈیشنز بتائی ہیں اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جنگ جب آپ کریں گے کسی غیر مسلم سے، ڈکلیئرڈ کافر سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظام کے خلاف اپنا نظام لانا چاہتا ہو، تو اس میں پھر کیا ہے کہ جنگ صرف ان سے ہوگی جو تم سے لڑتے ہیں یا لڑنے کے در پہ ہیں۔ دوسرا یہ کہ جنگ میں پہل کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم نہیں دیا۔ تیسرا یہ کہ دشمن سے بھی زیادتی نہیں ہو اور کسی صورت میں بھی حد سے تجاوز نہ کیا جائے۔ حد سے تجاوز کرنا یہی ہے
کہ آپ وہاں کے بچوں کو، بوڑھوں کو، مطلب یہ کہ بدلے کے چکر میں آپ بیسیکلی وہاں پہ جائیں، ان کی فصلوں کو تباہ و برباد کر دیں، اور جو ہے وہ اپنی نفس پرستی جو ہے اس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم نہیں دیتے. پھر اس طریقے سے یہ ہے کہ جو دشمن کے دوست ہیں ان سے دوستی کرنے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ہے. جو لوگ جنگ میں شریک نہیں، ان سے طارز نہیں کرنا، مثلا بچوں، بوڑھوں، عورتوں کو قتل کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اس طریقے سے کہ انتقام یا غصے میں آ کر جیسے کہ فصلیں ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، اور اس طریقے سے جائیداد جو ہے اس کو آگ لگانے کا کسی قسم کا جو ہے حکم نہیں ہے، ان کو تباہ کرنے کا حکم نہیں ہے. جو قیدی ہیں ان کو قتل کرنے کا حکم نہیں ہے. قتل کی اجازت صرف ان کے لیے جو تمہارے قتل کے در پہ تھے. جب تک فتنہ یعنی دشمنی کے محرکات ختم نہیں ہوتے، یہ دشمن صلح پر آمادہ نہیں ہوتا، حالت جنگ جاری رہے گی. اگر دشمن جو ہے وہ صلح کا خواہش مند ہو تو تم بھی جنگ بند کر کے صلح جو ہے اس کو بیسیکلی جو ہے وہ ترجیح دو. یہ ہے بیسیکلی جنگ کرنے کے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم اور احادیث کی روشنی کے اندر جو اصول بتائے ہیں وہ یہ ہیں کہ ان اصولوں کے اوپر جو ہے وہ جنگ کی جائے. جنگ میں دشمن کے ساتھ زیادتی نہ کرنے کا درس دیتی ہے. یہ اسلام کا بیسیکلی کیا ہے، یہ وہ سنہری اصول ہے جو باقی مذاہب اور باقی جو بیسیکلی اقوام ہیں ان کے لیے بھی ایک بہترین آپ کہہ سکتے ہیں کہ سبق ہے. مگر آپ یہ دیکھیں کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ایک شخص یہاں پہ کسی سیاسی جماعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ خدا نخواستہ اگر آپ یہ دیکھیں تو ہماری کسی پولیس کے ہاتھ لگ جائے یا ہماری ایجنسیز کے ہاتھ لگ جائے تو معاذ اللہ استغفر اللہ آپ دیکھیں کہ ہم اس شخص کو کس طرح کی زیادتیاں کرتے ہیں. مطلب یہ وہ شخص ہے جو مثال کے طور کے اوپر، مطلب ہمارا معاشرہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم دیکھیں ہم کیسے مسلمان ہیں. ہم نے جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اس کا سامنا کرنا ہے. اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت جو ہے اس کی گواہی دینی ہے. اور ہمارے حالات آپ دیکھیں کہ ہم فرقہ پرستی کی آگ میں، ہم سیاسی جو انتشار ہے اس کی آگ میں، اور جو ہم وطن پرستی جو ہے اس کی آگ میں معاذ اللہ استغفر اللہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیسی زیادتیاں کرتے ہیں. کیا ہمیں لگتا ہے کہ ان تمام زیادتیوں کے بعد ہم معاذ اللہ استغفر اللہ جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے؟ کیا یہی وجہ تو نہیں جو ہمارے ظلم ہے، جس کی وجہ سے ہمارا آپ دیکھ لیں تو ہمارے معاشرے کے اوپر ہمارا جو پورا کا پورا جو ملک ہے اس کے حالات جو ہیں وہ کس طرح کے چل رہے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیسیکلی اس کو لنک کیا. اگر ہم دیکھیں تو پچھلا جو وقت تھا اس کو لنک کیا بیسیکلی مکہ کے ساتھ، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس میں یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ صلح حدیبیہ کے وقت وہاں پر آئیں. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو آگے جن چیزوں کا ذکر کیا ہے وہ ہم وہاں چلتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ بیسیکلی جو حرمت ہے وہ بتا دی خانہ کعبہ کی کہ وہ حرمت کیا ہے. اور اگر وہ تم سے نہ مطلب لڑنے کا حکم نہیں ہے، مگر اگر وہ تم سے لڑائی کریں تو پھر اوبیسی جواب میں تم ان سے لڑ سکتے ہو، اور تب تک لڑو جب تک کہ جو فتنہ ہے وہ دبا نہ دیا جائے، جب تک کہ ختم نہ کر دیا جائے. جس سے مراد یہ ہے کہ آج آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کی جو مساجد ہیں اس طریقے سے اگر ہم دیکھ لیں تو جو عیسائیوں کے جو بیسیکلی سینٹرز بنے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے جن کو ہم چرچ کہتے ہیں، اس طریقے سے جو گرجا گھر ہیں، کسی کی بھی کوئی عبادت گاہیں ہیں، کسی کی بھی عبادت گاہوں کے اندر کوئی حکم نہیں ہے لڑائی کا. اگر آپ دیکھیں مطلب اس طریقے سے یہ کہ عام عورتوں کو، بچوں کو مارنے کا حکم ہی نہیں ہے. مگر ہم یہ دیکھیں تو آج ہماری مسجدوں میں ہمارے مسلمان بھائی کلمہ پڑھ کے پھٹ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب میں تم سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضی کی نشانی کیا ہے کہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اوپر سے عذاب دیتا ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرتے ہیں نیچے سے عذاب دیتے ہیں، اور پھر درمیان کا عذاب دے کر ہمیں کیا کرتے ہیں فرقہ کر کے تباہ و برباد کر دیتے ہیں. تو پھر مسلمان کیا کرتا ہے کہ دین میں پھوٹ ڈالتا ہے. تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا کہ ہم مسلمان دین میں پھوٹ نہ ڈالیں، مگر ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے کہ ہم کس کی پیروی کرنے والے ہیں. ہم رامیس جو کہ فرعون کے نام سے ہم جانتے ہیں اس کی پیروی کرنے والے ہیں. ہم بیسیکلی حضرت یا موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہیں. ہم بیسیکلی جو ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہیں یا ان سے جس نے مقابلہ کیا. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ بیسیکلی جو کیا ہے کہ کیا یہ وہی ظلم اور بربریت نہیں ہے جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے خلاف جو لوگ تھے جنہوں نے کیا؟ ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ تو ہمیں یہ چیز سمجھنی ہے کہ ہم یا تو اس جماعت کے ہو جائیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی
انبیاء کی جماعت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صالحین کی جماعت ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صدیقین اور شہداء کی جماعت ہے، یا ہم اس کے ہو جائیں جو معاذ اللہ استغفر اللہ جو پہلے بھی تباہ و برباد ہوئے. کس وجہ سے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا انکار کر کے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کر کے. تو کہیں ہم ان کے در پہ نہ ہو جائیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ادب والے مہینے کے بدلے ادب والا مہینہ ہے، اور سب ادب والی چیزوں میں ادب کا بدلہ ادب ہے. تو جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی سے تم پر زیادتی کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہو کہ بدلہ لیتے ہوئے زیادتی نہ کرو، اور جان لو کہ اللہ کی مدد ڈرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیسیکلی جو ہیں وہ 4 مہینے جو ہیں وہ ادب کے مہینے جو ہیں وہ بتائے ہیں، جس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو سب سے امپورٹنٹ مہینہ ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو ایک تو ذی القعدہ کا مہینہ، بیسیکلی اس کو ہم ذی القعد کہتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ذی الحجہ ہے جس کو ہم ذی الحج کہتے ہیں. اس کے بعد پھر محرم کا مہینہ ہے، اور محرم کے بعد پھر جو ہے وہ رجب کا مہینہ ہے. یہ 4 مہینے ہیں جن کو حرمت کے مہینے کہا گیا ہے، جن مہینوں کے اندر جو ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان مہینوں کے ادب کے اندر جو ہے وہ ادب کے معاملات کرنے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو کسی طرح کی جو ہے وہ جنگ کا معاملہ نہیں کرنا، مطلب تمام جنگوں کو روکنے کا حکم ہے. ہاں اگر یہ ہے کہ اگر کفار آپ کے اوپر جنگ مسلط کرتے ہیں تو ان کا جواب دیا جا سکتا ہے، مگر یہ ہے کہ جیسے ادب کی جگہ کے حوالے سے بڑی کلیئر چیز ہوگی کہ خانہ کعبہ فقط کہ مکہ مکرمہ جو ہے وہ ادب کا مہینہ ہے، ادب کا مقام ہے، وہاں پہ ادب جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ان 4 مہینوں کے اوپر جو ہے وہ ادب فرض ہو جاتا ہے. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ہم رجب کے مہینے میں چل رہے ہیں، تو ہمیں جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس وقت آپ دیکھیں کیا خوبصورت ترین چیز ہے اس وقت دنیا. اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف جو ہے وہ یہودیوں نے مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ قتل عام اس ٹائم شروع کیا ہوا ہے. مطلب میرا نہیں خیال کہ مڈل ایسٹ کا کوئی ملک بھی ایسا ہو جو کہ یہودیوں کا جو بیسیکلی در حقیقت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پہ عذاب ہے، ہماری کمزوریاں ہیں، ہماری ناچاکیاں ہیں کہ اللہ نے ہم پر جو ہے وہ یہودی مسلط کر دیے ہیں. اس وقت اگر ہم دیکھیں ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے یہ وہ ظلم ہے جو ہم نے آگے بھیجا، اسی وجہ سے ہمارے اوپر دنیا میں یہ حالات ہیں. کوئی مڈل ایسٹرن کنٹری جو ہے وہ نہیں رکی ہوئی. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تم کیا کرو، مظلوم کا ساتھ دو، اور ظالم کا ساتھ کیسے دو؟ اس کا ہاتھ روک کر. کیا ہمارے پاس یہ طاقت موجود ہے کہ ہم ظالم کا ہاتھ روک سکیں اور اس سے پوچھیں کہ تم سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ اس UN کے اوپر آج آپ دیکھیں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسلامی نظام آج ہم نے اگر قائم کیا ہوتا تو کیا ان 4 مہینوں کی حرمت کی وجہ سے، اور آپ دیکھیں اور ان 4 مہینوں کے ادب کی وجہ سے ہم گلوبل پیس ڈکلیئر نہیں کروا سکتے تھے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہم نافذ کرتے؟ مگر آپ دیکھ لیں انسان خود ہی ظالم ہے، خود ہی سرکش ہے. ہم میں ہی ایسے منافق موجود ہیں اور ایسے فاسق موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم ایک پرانی کتاب ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ ایک فرسودہ چیز ہے، اس کو ہم نافذ نہیں کر سکتے، اس نظام کو ہم نافذ نہیں کر سکتے، یہ آبسلیٹ ہوا ہوا نظام ہے. تو ہمارے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی رحمتیں تو برس نہیں سکتی. ہاں یہ ہے کہ جو ہمارے حالات ہیں اگر آپ دیکھیں تو در حقیقت جو ہے وہ اسی وجہ سے ہیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انکاری ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرنے والے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کے منکر ہیں. معاذ اللہ استغفر اللہ ہمیں اپنے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے، اور ہمیں اس رجب کے مہینے میں خوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، رمضان بہت قریب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رمضان کا مہینہ جو ہے وہ پورا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کے ادب کا تقاضا ہے اس کے ساتھ منانے کی توفیق دیں، اور اس میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خوب توبہ استغفار کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کریں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دین کے راستے میں مال خرچ کرو، اور بخل کر کے اپنے ہاتھوں اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے بھلائی کرنے والے ہو جاؤ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھلائی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے بیسیکلی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے کہ احادیث کی روشنی کے اندر جو ہے وہ جہاد کی جو پریپریشن اور تیاری ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ یہ سب سے افضل ترین جہاد ہے، مطلب جہاد اکبر ہے. بیکاز آپ اپنے معاشرے کو اپلفٹ کر رہے ہیں، اس کی کیپیسٹی کو بلڈ کر رہے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام نافذ کریں تھرو ایجوکیشن، تھرو سوشو اکنامک امپیکٹ. مطلب یہ سارے راستے ہمارے پاس ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اسٹرانگ تو کریں. مطلب ہمارے پاس اس وقت تلوار وہی ہونی چاہیے جو آج کے وقت کی ضرورت ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے اوپر اس وقت حکومت کر رہے ہیں، جن کی ہم بیسیکلی ذہنی اور جسمانی ہر طرح کی غلامی ہم کر رہے ہیں، غلام در حقیقت ہم نے اللہ کا بننا تھا مگر ہم بن کسی اور کے گئے ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ہمارے اوپر حاکمیت اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے بیسیکلی آج کے دور کی تلوار ہی نہیں بنائی.
آج کے دور کی جو پروگریس کرنی تھی وہ ہم نے کی نہیں، خود ہاں نفس پرستی کی برے طریقے سے، اور پوجا کی اپنی نفس کی، اور نفس کے چکر میں پوزیشن، اتھارٹی، پرسنل انٹرسٹ، بینیفٹس، مال کے پیچھے بھاگے، خوب لوٹ کسوٹ کی، اینڈ رزلٹ کیا نکلا ہمارے سامنے ہی ہے۔ تو آج بھی وقت ہے کہ ہم جو ہے وہ کیا کریں کہ جو ہم کمائیں اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، جو حلال کمائیں اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کا نام بلند کرنے میں، اس کے دین کو غالب کرنے میں لگائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ مسلمانوں کو اسٹرانگ کرنے میں، ان کے ساتھ بھلائی کرنے میں، انسانیت کو اسٹرانگ کرنے میں، انسانیت کے لیے بہتری کرنے میں۔ در حقیقت جو بھی لوگ ہیں، مطلب کوئی بھی غریب ہے اس کو بیسیکلی کیا ہے، کوئی قرض میں پھنسا ہوا ہے، اسے گردنوں سے باہر نکالیں۔ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک جو ہے وہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، کہ ایک تو اس کے اندر ہم دیکھیں تو صحابہ کرام جو ہیں جب ان کے اوپر ایک وقت آیا کہ قحط کا وقت تھا، تو قحط کے وقت کیا ہوا کہ وہ صحابہ کرام جو ہیں وہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں مال دیتے تھے، اور اس طریقے سے جو غریب اور نادار لوگ ہیں ان کے اوپر جو مال صرف کرتے تھے انہوں نے اس کو روک لیا۔ تو اس کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی جو ہے وہ سخت ترین آیات اتاری، مطلب آیت اتار دی کہ کیا کرو کہ اللہ کے دین کے راستے میں مال خرچ کرو، اس کو روکو نا۔ قحط کے وقت بھی جو ہے، مطلب مشکل وقت کے اندر بھی مسلمانوں کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وہ بیسیکلی جو ہے وہ مال نہ دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جہاد کرنے میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مال صرف کرنا، اس کے نام کو بلند کرنا، اس کے دین کو قائم کرنا، اس میں مال دینا کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کیا تھا کہ ایک شخص، مطلب ایک اس ٹائم جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور ایک صحابی رسول جو ہے ایک لشکر آیا۔ لشکر سے مراد یہ ہے کہ ایک لشکر جنگ کے لیے آیا، اور اس وقت جو دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک تو اوبیسلی ہمارے پاس ایک سائڈ پہ جو ہے وہ رومن امپائر تھی، اور دوسری جو ہے وہ پرشین امپائر تھی۔ تو بیسیکلی ایک رومن امپائر جو ہے کی طرف سے بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ روم کا ایک قافلہ آیا، اور قافلہ بیسیکلی کیا تھا، جنگ کے لیے ایک لشکر آیا۔ تو اس میں کیا تھا کہ ایک صحابی جو ہیں وہ نکلے، اور وہ جا کے انہوں نے کیا کیا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ جہاد کیا، مطلب پوری کی پوری، میں اپنی جان کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بیچ ڈالا۔ اب اس کے اوپر کیا ہوا کہ صحابہ کرام نے کیا کہا کہ اس کو دیکھو کہ اس کو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے، اور یہ بیسیکلی وہاں چلا گیا۔ تو اس کے اوپر بیسیکلی کیا تھا کہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ آپ دیکھو کہ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم اپنی جانوں کو اور اپنے مالوں کو مجھے بیچ ڈالو۔ اور بیسیکلی جہاد سے بیسیکلی کیا ہے کہ پیچھے ہٹنا کیا ہوتا ہے، دو چیزوں کی وجہ سے انسان جہاد سے پیچھے ہٹتا ہے، ایک اپنے مال اور دوسرا اپنی اولاد کی وجہ سے، یا اپنی جان، مینس کہ اپنی جان سے محبت کر کے، اپنے مال سے محبت کر کے، اپنی اولاد سے محبت کر کے۔ تو اگر تم نے دین اسلام کو غالب کرنے کے بجائے ان چیزوں سے محبت کی تو تم پھر کیا ہے، اس حدیث کے مطابق انسان کیا ہے، ہلاک ہو جائے گا۔ تو کیا ہمیں نہیں لگتا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ ہم اس ہلاکت کے اندر ہیں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دین کو، جہاد کو سمجھنے کی توفیق دے، اور بیسیکلی یہ کہیں ہم خود تو فتنہ کرنے والے نہیں ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کو، اور جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین اسلام جو ہے ایک وحدت ہے، اور وحدت کے حوالے سے جو ایک سینٹرل پوائنٹ ہے اس کی طرف جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو لے کے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں پہلے کیا ہے کہ اپنے آپ کو امپروو کرو، امپروو کرنے کے بعد بیسیکلی کیا ہے کہ اپنے آپ کو اسٹرانگ کرو، اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کے بعد آپ دیکھیں تو پھر بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام غالب اور نافذ کرو ہر لیول کے اوپر۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کر رہے ہیں، ایک ہمیں چیز بتا رہے ہیں کہ اب تم نے جب جانا ہے حج اور عمرے کے لیے تو کیسے جانا ہے۔ تو جو حج اور عمرے کے مناسک ہیں، جس میں بہت سارے مناسک ہیں، ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، بٹ اب کچھ امپورٹنٹ چیزیں جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دو چیزوں کو اوپن کر رہے ہیں، وہ کیا ہے، اور حج اور عمرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے پورا کرو۔ اب یہ دیکھیں کہ حج اور عمرہ کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آ گیا۔ پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو جو قربانی تمہیں آسانی سے میسر ہو وہ قربانی کرو، اسے ذبح کرو تم، اور پھر اس کے بعد اگر تم بیسیکلی کیا تم اپنے سر نہ منڈواؤ یہاں تک کہ قربانی کا جانور ذبح کرو جس جگہ پہنچ جائے۔ پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو پھر کیا ہے کہ تکلیف ہو یہاں تک کہ قربانی کا جانور اپنی بیسیکلی کیا کرے کہ کیا کرے، ذبح کرے۔ اور اگر بیسیکلی وہ شخص جو
بیسیکلی سر نہیں منوا سکتا تو وہ کیا کرے کہ وہ کوئی جانور کو ذبح کر دے. اس کے بعد یہ ہے کہ اس نے کوئی فدیہ جو ہے وہ دینا ہے, وہ بیسیکلی جو ہے وہ اس کی ریپلیسمنٹ کے اندر جو ہے وہ روزے رکھ لے. یہ 3 پوائنٹ ہو گئیں. فدیہ سے مراد کیا ہے؟ کچھ کھانا کھلا دے, اس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں. یا پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو جو حج کے ساتھ عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے اور جو قربانی کا جانور تمہیں ملے. اب پھر جو شخص بیسیکلی کیا ہے کہ جو قربانی نہ کر سکے, اس کے اوپر کیا ہے کہ وہ وہیں رہتے ہوئے جو ہے وہ 3 روزے رکھے. اور اس کے بعد پھر کیا ہے کہ جب تم لوٹ آؤ کہاں سے, وہاں سے بیسیکلی مکہ مکرمہ سے اپنے حج کو پورا کر لو. وہاں سے لوٹ آنے کے بعد کیا ہے کہ جس کے اہل و عیال جو ہیں وہ مکہ مکرمہ میں نہیں رہتے, اس کے بعد وہ 7 روزے پورے کر کے بیسیکلی اس کو پورا کر سکتا ہے. اب دیکھیں اس کے اندر بیسک جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں 2 مناسک اس پوری کی پوری جو آیت کے اندر اوپن کیے ہیں وہ یہ کیے ہیں کہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے صحابی تھے. اور بیسیکلی کیا تھا کہ ان صحابی کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے سر کے اندر جو ہیں وہ بہت زیادہ جوئیں تھیں, جس کے اوپر ان کو آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خیال تھا کہ کیونکہ میرے سر میں بہت زیادہ جوئیں ہیں جس کی وجہ سے میں اپنا سر وہاں نہیں منڈوا سکتا. اب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے آسانی کا معاملہ کس طریقے سے دیا ہے. صرف اس کنڈیشن کے اوپر اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ آپ اپنے سر کو پہلے منڈوا سکتے ہیں, ہاں جب آپ سر منڈوانے کا وقت ہے. اب یہ دیکھیں یہ ایک مناسک جو ہے مناسک حج میں یہ چیز شامل ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو عمرے کے اندر بھی یہ چیز شامل ہے کہ آپ نے سر کو منڈوانا ہے. اب ایک شخص ہے, اس کی کوئی بیماری ہے, سر میں کوئی تکلیف ہے, کسی بھی کنڈیشن کے مطابق وہ اگر سر کو نہیں منڈوا سکتا اس وقت, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ سب سے پہلے کوئی بکری کی قربانی کر دے, مطلب اس مناسک کو اس ریپلیسمنٹ میں. دوسرا کیا ہے کہ وہ فدیہ دے سکتا ہے. فدیہ یہ ہے کہ وہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. یہ دوسری آسانی آ گئی حدیث کی روشنی میں. تیسرا جو پوائنٹ ہے, جو تیسری آسانی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سر منڈوانے اس ٹائم بیسیکلی سر وہ جو نہیں منڈوا رہا, اس جگہ جو 3rd کام ہے وہ کیا کرے کہ وہ 3 روزے رکھ لے. تو پہلی چیز دیکھیں کہ پہلی چیز قربانی ہو گئی. دوسری چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ کیا کام کرے کہ وہ 6 لوگوں کو فدیہ کے طور پہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. اور تیسرا جو پوائنٹ آ گیا وہ یہ آ گیا کہ وہ 3 روزے رکھ لے. تو اس سے کیا ہے کہ جو سر منڈوانے کی جو بیسیکلی ایک طرح سے آسانی کا معاملہ ہے وہ پورا ہو سکتا ہے. مگر اگر اس کی کوئی ایسی کنڈیشن نہیں ہے تو پھر سر منڈوانے کا حکم ہے ہی ہے, اس کو یہ کام کروانا ہے. تو یہ آسانی آ گئی. یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزوں کے اندر مطلب یہ جیسے ہمیں بتایا کہ روزوں کی قضا کیا ہے, روزوں کا فدیہ کیا ہے, اور کن کنڈیشنز کے اندر آپ جو ہے وہ روزے جو ہے وہ چھوڑ کر اس کو کس طریقے سے اس کی قضا کر سکتے ہیں یا اس کا فدیہ ادا کر سکتے ہیں, جس کے اندر بیماری اور بزرگی کے علاوہ اور کوئی کنڈیشن نہیں ہے. بٹ بہتر چیز یہ تھی کہ آپ جو ہے وہ روزوں کو رکھیں ہی رکھیں. دوسرا اس کے اندر جو پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو قربانی نہ کر سکیں. اب اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو صحابہ کرام جو تھے وہ اب انہی کے اندر کہ وہ قربانی نہیں کر سکتے. تو اگر ایک شخص جو ہے جو قربانی مینز اس کے پاس جو ہے وہ اتنا مال نہیں ہے, مطلب جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شخص مطلب مثال کے طور پر وہ اس کے پاس اتنا مال نہیں کہ وہ قربانی کر سکے, تو پھر کیا ہے کہ اس کے لیے جو آسانی کا معاملہ ہے, دو کہ قربانی فرائض میں ہے اور یہ جو مناسک حج کے حوالے سے جو قربانی کرنی ہے وہ کرنی ہی کرنی ہے. مگر اس کے اندر آسانی کیا دی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ وہ شخص جو فار ایگزامپل ایک شخص پاکستان سے وہاں گیا ہوا ہے, تو ڈیورنگ جو اس کا ٹائم وہاں پہ ہے حج کے دوران, وہاں پہ وہ کیا کرے کہ پھر وہ 3 روزے وہاں پہ رکھے اس قربانی کی ریپلیسمنٹ میں, اور واپس آنے کے بعد وہ 7 روزے اور رکھے. تو مینس کیا کرے کہ وہ 10 روزے پورے کر لے. تو ان 10 روزوں سے اس کی جو قربانی بیسیکلی جو وہ نہیں کر سکا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پورا کر دیتے ہیں. تو یہ چیز سمجھنی ہے کہ 2 مناسک حج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہیں وہ اوپن کیے, اور اس کے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اور جب ہم اگلا انشاءاللہ العزیز رکوع شروع کریں گے اگلی ایپیسوڈ میں, تو اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب ہم حج کے دوران جو 10 دن جو ہم حج کرتے ہیں ان 10 دن کو بیسیکلی آپ نے کس طریقے سے وہاں پہ رہنا ہے. کسی قسم کا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا, اپنی جو ہے وہ مطلب یہ کہ جو بیگمات ہیں ان کے ساتھ آپ نے کسی قسم کے تعلقات جو انسان کر سکتا ہے وہ ان دنوں کے اندر اس حرمت کی وجہ سے اس ادب کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتا.
اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لڑائی جھگڑے کا بتا دیا، کسی قسم کا لڑائی جھگڑا، مطلب ویسے تو مسلمان کو ویسے ہی حکم ہے، مگر اس میں جو ہے وہ حج کے وقت خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ احکامات دیے ہیں۔ اس رب نے، جس رب جو ہے کہ تابع یہ یونیورس ہے، اور اس یونیورس کے تابع ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف گلیکسیز ہیں، اور اس گلیکسی کے اندر جو ہیں وہ بلینز اینڈ بلینز آف سٹارز ہیں، اور بہت سے پلینٹس ہیں، اور اسی طریقے سے یہ سورج اور یہ چاند اور یہ ستارے اور یہ زمین، اور اسی طریقے اگر ہم دیکھیں تو جوپیٹر، مارس، جو بھی جتنے بھی ہمیں سائنسدانوں نے نام بتائے ہیں، یہ اس رب کے بیسیکلی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یہ کرو۔ اس دنیا میں تم تھوڑے سے ٹائم کے لیے آئے ہو، اور یہ تھوڑے سے ٹائم کے اندر تم نے دنیا میں اس طریقے سے رہنا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے۔ تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ سمجھدار نہیں بننا، بلکہ اس کی آیات سے ڈر کے، اس ذات سے ڈر کے ان سے نصیحتیں حاصل کرنی ہیں، تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ اور جب ہماری آنکھیں بند ہوں تو یہ جب ہم قبر میں جائیں، جس سے ہر منافق اور فاسق کو بے انتہا ڈر لگتا ہے، اس کو اس یونیورس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ہوا میں ہے، اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ یہ کسی بھی وقت گرا دے، صرف کن کا انتظار میں ہے، یہ اسی کتابیں ہے۔ اور تمام جو ملحد جو بیسیکلی دین اسلام کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہیں اور قرآن کریم کو سمجھنے سے قاصر ہیں، ان کو صرف یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ جب قرآن کریم کی آیات پڑھتے ہیں تو ان کا تکبر جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے، ان کی ضد کہاں ہوتی ہے، ان کی جو معاملات ہیں زندگی کے وہ کیسے ہوتے ہیں، تو پہلے وہ اس پر غور و فکر کریں، پھر قرآن کریم کی آیات کے اوپر غور و فکر کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔